डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू है नाथ जोगियों की पंजाबी शायरी। पंजाब को मुख्तलिफ अदवार में हमला आवरों ने अपने पैरों तले खूब रौंदा, यहाँ तक कि पुरअमन ज़मानों में भी ये शोरशें ख़त्म ना हो पाईं। मसलसल सियासी इनकलाबात और आपस की दुश्मनियों के नतीजे में पैदा होने वाली तबाही ने पंजाबी ज़ुबान व अदब की तारीख़ मुरतब करने के लिए बहुत थोड़े शवाहिद बाकी छोड़े हैं। आर्याओं की आमद से पहले यहाँ आस्ट्रिक, तिब्बत चीनी और द्राविड़ी नस्ल के लोग आबाद थे, जो ज़ुबानों का मुंडा ग्रुप बोलते थे। शमाल में तिब्बत बोटान ख़ानदान अब भी कदीम मुंडा ज़ुबान की खसूसियात रखता है। मुंडा ग्रुप की ज़ुबानों ने जनूबी हिंदुस्तान की द्राविड़ी ज़ुबानों जैसे तामिल, तेलुगु, कन्नाड़, मलयालम, कोंकणी और ब्राह्वी वगैरह को जन्म दिया, क्योंकि यहाँ सदियों से आबाद लोगों को आर्याओं ने जनूबी हिंद की तरफ धकेल दिया था। टेराकोटा, नकुल और हड़प्पा से दरियाफ्त मिट्टी से बनी सिल्लों के आसार बताते हैं कि हड़प्पा के द्रावड़ तरक्की याफ्ता ज़ुबान बोलते थे और उनका अपना तहरीरी निज़ाम था। बदकिस्मती से ये सेलें अभी सही तर्जुमा नहीं हो पाई हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वेदक ज़ुबान और संस्कृत अपने माखज़ में गैर आर्याई हैं और शायद द्राविड़ी ज़ुबान से माखूज़ हैं। ये हकीकत इंडो यूरोपियन ज़ुबानों के तमाम उलमा ने तस्लीम की है, जिन्होंने ऋग्वेद की आवाज़ें, जो कि ना ही ऋग्वेद के बाद के दौर में इंडो यूरोपियन और ना ही इंडो आर्यन ज़ुबानों में पाई गई, मसलन टे, ठे, डाल, डे, नून और डे वगैरह, और ये सिर्फ़ पंजाबी ही में पाई गई हैं। इसी वजह से प्रिंसिपल तेजा सिंह और शरीफ कुंजाई का ख्याल है कि ऋग्वेद आर्याओं की पहली पंजाबी अदबी तख्लीक है। ये मुहक्किकीन 100% दुरुस्त ना भी हों, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैदिक ज़ुबान की जड़ें आर्याओं के आने से पहले या तो पंजाबी ज़ुबान में मौजूद थीं, जो पंजाब में बोली जाती थी, या वैदिक इससे काफ़ी हद तक मुतासर थी। ऋग्वेद की सूरत में हमारे पास ज़ुबानों का एक कदीम माखज़ दस्तयाब है, अज़ाबाद, जिसमें 3 वेद यानी अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ब्राह्मणा और पुराणों की सूरत में इजाफ़ा किया गया। ऋग्वेद की ज़ुबान बहुत हवालों से अवेस्ता यानी उस ज़माने में ईरान की ज़ुबान से मुमासलत रखती थी। इस मुमासलत की बिना पर कुछ माहिरीन लिसानियात ये दावा करते हैं कि अवेस्ता वेदक ज़ुबान से माखूज़ है। दरियाओं के नाम और कुछ खुदाओं के नाम दोनों ज़ुबानों में एक जैसे हैं, मसलन इंदर, वायो, मित्रा, अवस्था में से मिथरा कहते हैं, दोनों ज़ुबानों में पाए जाते हैं। अवेस्ता और वैदिक ज़ुबानों के अदब के कुछ नाम पंजाब की उस वक्त की ज़ुबान से माखूज़ हैं, जिन में से द्राविड़ी एक है। ऋग्वेद पंजाब की बोली जाने वाली ज़ुबान थी, लेकिन जल्द ही इसकी लफ्ज़ी शक्ल व शुबाहत आम लोगों खुसूसन द्राविड़ियों के लिए मना कर दी गई। इन्हें वेद सीखने और सुनने की इजाज़त न थी। ब्राह्मणों ने इसे संस्कृत कहना शुरू कर दिया, यानी खालस, बेऐब या वाज़े ज़ुबान। आम लोगों की ज़ुबान को पशाची यानी काबिल नफ़रत और नाशाइस्ता का नाम दिया गया। जदीद पंजाबी और वेद की ज़ुबान में मुशाबहत भी इस बात का सबूत है कि वेद की पंजाबी की एक कदीम शक्ल है। राहवल संकरतन कहते हैं पंजाबी वेद की ज़ुबान के बहुत करीब है। राहवल संकरतन की हमायत विश्वनाथ तिवाड़ी, मिस्टर बाबू राम सक्सेना और सैंती कुमार चटर्जी ने भी की है, जो पंजाबी को दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबान समझते हैं। इनका मानना है कि वैदिकी दौर में लोगों की बोली जाने वाली पंजाबी ज़ुबान ऋग्वेद ज़ुबान से मुख्तलिफ थी, और ये कि ये आम लोगों की ज़ुबान हम तक मुख्तलिफ मराहिल में पहुँची है।
1000 قبل مسیح تک یہ زبان پنجاب اور گرد و نواح میں مستقل طور پر رائج ہو چکی تھی۔ محدود زبان عام لوگوں کی زبان نہیں رہ سکتی۔ اسی عرصے میں ایک نئی زبان وجود میں آئی جو زیادہ آسان، سادہ اور قابل فہم تھی۔ یہ زبان پراکرت، پرا معنی پہلے اور کرت کے معنی تخلیق کی گئی، یعنی اصل، قدرتی یا عام لوگوں کی زبان۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف شکلوں میں مختلف زبانیں پروان چڑھی اور شاید وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ عام استعمال ہونے والی پراکرت زبانوں میں پالی، مہاراشٹری اور مگدھی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پالی کو گوتم بدھ، مہاویر اور ان کے پیروکاروں نے بدھ مت اور جین مت پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ ممتاز برہمن نے اسے گاؤں کی زبان یا گائیوں کی زبان کہا ہے۔ پالی بہت جلد ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی اور بہت سی مذہبی کتابیں 3 صدی قبل مسیح تک اس زبان میں لکھی گئیں۔ اشوک بادشاہ نے اسے ہندوستان کی سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا اور اپنے شاہی فرمان پتھروں پر اسی زبان میں کندہ کروائے۔ بدھ مبلغوں نے چین، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور جاپان وغیرہ میں اپنے پیغامات پالی زبان میں پھیلائے۔ اس زبان میں سب سے پرانی کتاب گاتھا ہے۔ پالی کی ایک اور مشہور کتاب کا نام جاتک ہے۔ یہ ایک مشہور بدھ کی مقدس تحریر ہے جس میں لارڈ بدھا کی 547 کہانیاں ہیں۔ دھم پدم پالی میں لکھی گئی۔ یہ بدھ مت کی فلسفی کی کتاب ہے۔ سیالکوٹ کے بادشاہ نے بدھ مت کو تسلیم کیا اور بدھ مت کی تعلیمات پھیلانے کے لیے ٹیکسلا میں ایک مرکز قائم کیا جہاں پالی زبان نے ان دنوں کی پنجابی پر اثر کیا کہ کئی جو پالی سے ذرا سی مختلف تھی ان دنوں مغربی پنجاب اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء میں ویدک، کلاسیکل سنسکرت کے بعد پالی کا ظہور ہوتا ہے۔ پالی پنجابی زبان کی ابتدائی تاریخ میں ایک پڑاؤ کے طور پر موجود ہے۔ موجودہ پنجابی میں پالی کے لسانی آثار کافی گہرے ہیں۔ پنجابی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لفظوں میں مرکب آوازیں ادائیگی اور لہجے کے باعث آپس میں پیوست ہو چکی ہیں۔ سنسکرت کے زبانے میں جہاں ملی ہوئی آوازیں پائی جاتی تھیں وہاں پنجابی میں یکسانیت کی کیفیت کے باعث اقہری آوازوں نے جگہ لے لی۔ یہ چیز سنسکرت سے پالی میں زور و شور سے جاری رہی اور یہی حال پنجابی میں آتے ہوئے ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پالی زبان مزید ادبی بنتی گئی۔ مذہبی متون کی عبارات کو عام آدمیوں سے مزید دور کر دیا گیا۔ واروچی نے پالی زبان کی گرامر لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی زبان غیر زرخیز اور بانجھ عورت کی مانند ہوتی ہے جو بچوں کو جنم نہیں دے سکتی۔ پالی کی گرفت عام آدمیوں پر کم ہوتی گئی اور بولی جانے والی زبان سے اختلافات پیدا ہوتے گئے۔ 500 عیسوی تک اپبرنش نے اس کی جگہ لے لی۔ اپبرنش کا لغوی مطلب قابل نفرت، آلودہ یا ناپاک اور مسترد شدہ کا ہے۔ واضح رہے کہ اپبرنش کسی ایک بولی یا پراکرت کا نام نہیں بلکہ برِ صغیر میں بولی جانے والی مختلف پراکرتوں کا مجموعہ ہے جس میں سندھی، راجستھانی، گجراتی، پنجابی اور برج وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ اس زبان کو ناشائستہ زبان کہتے تھے کیونکہ یہ گاؤں کے ان پڑھ لوگوں اور چرواہوں کی زبان تھی۔ اپبرنش شورسینی ماتھورا سے ہندوستان کے مغرب تک پنجاب کی سرحدوں تک بولی جاتی تھی اور پنجابی کی بولیوں پوادی اور مالوئی کو فروغ دیا۔ پشاچی اور ککئی جو پنجاب کے مغرب میں بولی جاتی تھی نے لہندی اور پٹھواری کو جنم دیا۔ پنجابی زبان کی ان 2 بولیوں کے ملغوبے اضلاع لاہور، سیالکوٹ، امرتسر اور گرداسپور میں ماجھی کے نام سے بولے جاتے ہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ پشاچی، اپبرنش، پراکرت اور جدید پنجابی کی وسطی راہ میں ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں پنجابی زبان میں اعلیٰ پائے کا ادبی مواد تحریر کرنے کے لیے پختگی آ چکی تھی۔ 8ویں سے 10ویں صدی عیسوی تک بہترین ادب تخلیق کرنے والوں میں بدھ مت کے ماننے والے اور سادھو ناتھ تھے۔ بدھوں نے پالی کو استعمال کیا لیکن سادھوؤں
نے اپنی تحریروں کے لیے پنجابی زبان کا استعمال کیا۔ بعد کے دور میں یعنی 10ویں صدی اور اس کے بعد مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کثرت سے پنجابی میں لکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکھ گروؤں کی آمد سے پہلے لاہور، ملتان اور دیپال پور پنجاب میں علم و ادب کے بڑے مراکز تھے جہاں پنجابی ادب کثرت سے لکھا گیا۔ پنجابی ادب کا باقاعدہ آغاز ہم نعت جوگیوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کن پھٹے جوگی جنہیں سادھو، سنت، اودو اور سدھ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سا ادب تخلیق میں لائے۔ ان کی بدولت پنجابی زبان کافی مالا مال ہوئی۔ نعت بنیادی طور پر پتنجلی رشی کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں کچھ بدھ اور اسلامی فلسفہ سے بھی متاثر ہوئے۔ وہ ہندوستان میں ادھر ادھر گھومتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ پنجاب اور راجستھان کو ان کا آبائی وطن کہا جاتا ہے، اگرچہ جوگ مت کا جنم اس عہد سے طویل عرصہ قبل اپنشدوں کے وقت سے ہو چکا تھا، اور اپنشدوں، گیتوں اور دیگر قدیم گرنتھوں میں جوگ کے متعلق مختلف حوالوں سے تفصیلی ذکر ملتا ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ جوگ مت کا عروج 7ویں سے 10ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اکثر محققین کا خیال ہے کہ بدھ مت کے بعد جب ایک بار پھر برہمنوں کا زور بڑھا تو بہت سارے بدھی بھکشو سدھوں یعنی جوگیوں کے روپ میں سامنے آئے۔ یوں بھی سدھ کا لفظی مفہوم رفتہ رفتہ کسی کام میں مہارت حاصل کر کے باطن کو قابو کرنا ہے۔ ہندوستانی دانشور طویل عرصہ سے باطن کو دنیاوی چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا مرکز مانتے چلے آئے ہیں، اور روح کی پاکیزگی کے لیے باطن پر کنٹرول لازم قرار دیتے رہے ہیں۔ یہی جوگ مت کا مدعا بھی تھا۔ بدھ مت کا مرکزی نقطہ بھی باطن کی صفائی ہی تھا کہ دنیاوی خواہشات پر تب قابو پایا جا سکتا ہے جب باطن انسان کے قبضے میں ہو۔ سنسکرت لفظ یوگ پنجابی میں جوگ بن گیا، اس کے معنی جڑنا، میل اور ملاپ کے ہیں، یعنی باطن کے ذریعے روح کو ذات واحد کے ساتھ جوڑ دینا۔ ڈاکٹر موہن سنگھ کا خیال ہے کہ اس مت کا آغاز اتھر وید سے ہوا تھا، جبکہ ڈاکٹر رادھا کرشن اس رائے سے متفق نہیں۔ وہ جوگ مت کا آغاز اپنشدوں ہی میں سے مانتی ہیں۔ یوں بھی اپنشد باطن کو کسی ضبط میں لانے کا درس دیتے ہیں۔ اگرچہ جوگ مت روح کی صفائی کا درس دیتا ہے، تاہم سماجی سطح پر بھی سادھو، سنتوں اور جوگیوں نے بہت سارا کام کیا ہے۔ عوام کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا درس دیا، کئی راجاؤں کو اپنا شاگرد بنا کر انہیں سیدھی راہ پر لگایا اور ذات پات کی نفی کرنا سکھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی جوگیوں کا روپ دھار لیا۔ جوگیوں نے بھنڈارے اور لنگر کا رواج عروج پر پہنچا دیا۔ جوگیوں کے رہن سہن میں تنظیم آئی، میلوں ٹھیلوں کا رواج پڑا، دیگر فرقوں اور مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بحث مباحثے کا آغاز ہوا۔ یہ جوگ مت ہی تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی اور اپنے تخلیق کردہ ادب کے ذریعے پڑھنے والوں کو مذہبی اور سماجی تعلیم دی۔ اگرچہ جوگیوں کے ادب کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، تاہم اپنے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے عوامی سطح پر ارتعاش ضرور پیدا کیا۔ نعت جوگیوں کے ادب کا اولین تذکرہ ڈاکٹر موہن سنگھ نے کیا ہے۔ پنجابی ادب کی تاریخ کے ابتدائی دور کو نعت جوگیوں کا عہد قرار دیا اور ان کی تحریروں کو تکریم دے کر انہیں پنجابی زبان قرار دیا۔ نعت جوگیوں کی بہت ساری نشانیاں ہمیں اپنے ہاں پاکستان میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ پشاور میں گورکھ ہٹڑی اور بابا رتن کا ڈیرا، جہلم میں بال ناتھ کا ٹلہ، ابوہر میں چورنگی ناتھ کی دونی اور سیالکوٹ میں پورن کا کنواں وغیرہ سب انہی ناتھوں کی باقیات ہیں۔ چرپٹ ناتھ کو ریاست چمبا کا راج گرو بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چند شہروں اور قصبوں کے نام بھی ان جوگیوں کے نام پر رکھے گئے، جیسے گورکھپور، ٹلہ جوگیاں وغیرہ۔ پنجاب کی ثقافت اور تاریخ پر جوگ مت کے اثرات کافی گہرے ہیں۔
عہد وسطیٰ کے پنجابی ادب میں گربانی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ گربانی میں جوگ مت کا ذکر جگہ جگہ بلکہ دیگر متوں سے زیادہ ملتا ہے۔ رام کلی، بلاول، سوہی اور آسا راگ کے بہت سارے الفاظ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جوگیوں کو مخاطب کر کے ہی کہے گئے ہیں۔ جپجی میں بھی جو گربانی کی کلید ہے، جوگ مت کا کئی بار ذکر آیا ہے۔ جوگیوں کا ذکر نہ صرف مذہبی ادب میں ملتا ہے بلکہ قصہ ادب میں بھی ان کا بھرپور تذکرہ موجود ہے۔ برتری ہری، گوپی چند، میناونتی کے علاوہ ہیر رانجھا کے قصے اور دیگر کئی قصوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ وارث شاہ کے عہد تک بھی جوگیوں کا کافی زور تھا۔ تبھی تو وارث شاہ نے جوگیوں کے متعلق اتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جوگ مت کا زیادہ زور پنجاب اور راجستھان میں رہا ہے۔ بہت سارے دانشور اور معروف جوگی پنجاب میں پیدا ہوئے اور یہیں اپنے نظریات کا پرچار کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گورکھ ناتھ کا تعلق گورکھپور تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی سے، رتن ناتھ کا بٹھنڈا، پورن ناتھ کا سیالکوٹ، جبکہ جلندر ناتھ جالندھر کے رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے محققین اور نقاد انہیں پنجابی اور ان کی شاعری کو پنجابی ادب کا حصہ مانتے ہیں۔ یہ جوگی تمام ہندوستان میں گھومے پھرے اور ایک ایسی زبان استعمال کی جسے سنت بھاشا یا سدھوکڑی کہا جاتا ہے، جس کی اساس پنجابی محاورے کی ساخت پر تھی جو کہ تمام ہندوستان میں سمجھی جاتی تھی۔ بعد میں بھگت اور سندھ گرو اسی تجربہ سے مستفید ہوئے اور اس طرح کی زبان اپنی تحریروں میں استعمال کی۔ سادھوؤں کی تصانیف اپبھرنش اور جدید پنجابی کا سنگم تھیں اور انہوں نے اپنی تحریروں کو ریکارڈ کرنے کے لیے سدھ متری کا استعمال کی۔ پنجابی واضح ادبی زبان کے روپ میں بعد کے زمانے میں سامنے آتی ہے، مگر یہ بات صاف ہے کہ گورکھ ناتھ کے عہد سے بہت پہلے شمالی ہندوستان کی موجودہ زبانوں کی طرح ہی وجود میں آ چکی تھی۔ پنجابی زبان کے ارتقاء کو صحیح طور پر جاننے کے لیے ہم اسے 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ابتدائی زمانہ، وسطی زمانہ اور موجودہ زمانہ۔ ابتدائی زمانے میں پنجابی اپبھرنش میں سے نکل کر دیش بھاشا کے روپ میں سامنے آتی ہے، مگر ادبی زبان ابھی بھی اپبھرنش ہی رہتی ہے۔ ناتھ جوگیوں نے ہی پہل عوامی زبانوں کو اپنے مذہبی نظریات کے پرچار کے لیے وسیلہ بنا کر ادب کے لیے استعمال کیا تھا۔ سنت بھاشا کی بناوٹ پنجابی ملی کھڑی بولی ہے، اسی طرح لوک ادب میں بھی پنجابی کا استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ گرو گرنتھ صاحب میں لوک واروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صوفیوں نے بھی اپنے نظریات کے پرچار کے لیے عوامی زبانوں کا استعمال کیا تھا۔ شیخ فرید کی اشلوک لیندی ملی پنجابی میں ہیں۔ ان کے مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ بابا جی کے عہد میں پنجابی کافی واضح اور صاف زبان کا درجہ پا چکی تھی۔ بابا جی سے قبل ڈاکٹر موہن سنگھ نے ایک مسلمان شاعر مسعود کا بھی ذکر کیا ہے اور پروفیسر محمود شرانی کا حوالہ دے کر اس بارے میں بتایا ہے کہ وہ محمود غزنوی کے بسائے ہوئے لاہور کے گورنر کا درباری شاعر تھا اور اس نے پنجابی میں ایک دیوان بھی لکھا تھا۔ محققین کو وہ دیوان چونکہ آج تک دستیاب نہیں ہو پایا، اس لیے اس میں زبان درج کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ چند بردائی کی مہاکاو پرتھوی راج راسو قدیم راجستھانی میں لکھی گئی۔ چند لاہور کا جم پل تھا، پرتھوی راج چوہان کا درباری شاعر تھا، اس لیے اس کی بولی میں کہیں نہ کہیں پنجابی کے آثار ہو سکتے ہیں، مگر جس روپ میں پرتھوی راج راسو آج ملتی ہے اس کی صداقت کے بارے میں شک کیا جاتا ہے۔ بعض محققین جن میں گوری شنکر اوجھا اور پنڈت رام چندر تو اس دیوان کو جعلی قرار دیتے ہیں، پھر بھی کھوج کی جائے تو اس میں پنجابی کے آثار مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر موہن سنگھ نے پنجابی کے ابتدائی شاعروں میں امیر خسرو کا نام بھی شمار کیا ہے اور ان کی لکھی ہوئی ایک وار تغلق شاہ تے خسرو خان دی آلوپ وار کا ذکر کیا ہے، مگر یہ تخلیق بھی کہیں دستیاب نہیں ہو پائی، لہٰذا اس کی زبان کے متعلق بھی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ امیر خسرو کی پہیلیاں اور کہاوتیں کافی مشہور ہیں۔ سینہ بہ سینہ روایت کے باعث ان کی زبان کا اصل روپ صاف نہیں رہ پایا۔ اس وقت جس روپ میں یہ بجارتیں دستیاب ہیں وہ کھڑی بولی ہندوی کا روپ ہیں۔
خسرو کی بولی کو عام کر کے ہندوی کہا جاتا ہے۔ اس زبان کا ابتدائی روپ مسلمانوں کی ملتان اور لاہور کی بولیوں میں عربی فارسی کے الفاظ ملا کے بولنے کے باعث پیدا ہوا تھا۔ بعد میں اسی بولی کو مسلمان اپنے ساتھ دہلی اور دہلی سے دکن میں لے گئے تھے۔ جگہ کی اس تبدیلی سے بھی زبان بدل گئی۔ دہلی اور اس کے آس پاس کی بولی نے ہندوی کو ایک نیا روپ دیا۔ ملتان اور لاہور کے علاوہ پانی پت اور دیگر جگہوں پر بھی صوفی فقیروں کے آستانے تھے، اس لیے مشرقی پنجاب کی بانگڑو اور ہریانوی بولیوں کا بھی ہندوی پر اثر پڑا۔ ملتان اور لاہور اس زمانے میں دو الگ الگ صوبے تھے، ان کی زبانیں بھی الگ الگ تھیں۔ خسرو نے اپنی فارسی کتاب نور سپہر میں سندھی، لاہوری، کشمیری، ڈگر وغیرہ کے نام گنوائے ہیں۔ ملتان اور لاہور میں وہ خلجی حکمرانوں کے ساتھ کئی بار آیا، اس لیے دونوں مراکز کی زبانوں سے وہ واقف ہو چکا ہوگا۔ بعض بجارتیں اس نے لاہور کی بولی میں لکھی ہیں، مگر اس کی بجارتوں اور دیگر کتب کا بڑا حصہ دہلی اور آس پاس کی ہندوی میں ہی تخلیق ہوا ہے۔ اب ہم وسطی زمانہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس زمانے میں پنجابی ادب کثرت سے تخلیق ہوا۔ گرو نانک دیو کی بانی جب ہم وسطی زمانہ کی پنجابی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی یعنی کہ وسطی زمانے کی دور کی پنجابی میں ادب کثرت سے تخلیق ہوا۔ گرو نانک دیو کی بانی میں پہلی بار کئی اقسام کے زبان زد عام شاعروں کا کلام شامل ہوا۔ زبان میں لہندی، ہندوی اور سنت بھاشا کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ گرو ارجن دیو کی بانی میں 3 طرح کی بولی ملتی ہے، یعنی گاتھا، لہندی اور مرکزی پنجابی۔ گاتھا پنجابی کا ابتدائی روپ ہے، اس میں الفاظ کے آخر میں نون غنہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرکزی پنجابی سنت بھاشا کا ملغوبہ ہے، کہیں کہیں سنت بھاشا کا روپ بہت نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ بعد کے ادوار میں پنجابی کا موجودہ روپ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ خاص طور پر شاہ حسین، سلطان باہو اور بلے شاہ کی زبان ٹھیٹھ پنجابی زبان ہے، جس میں بائی گرداس سے زیادہ شفافیت آ چکی تھی۔ گورکھ بانی زیادہ تر اشلوکوں، دوہوں، پدوں یا شبدوں میں ہے۔ شبدوں میں راگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ زیادہ تر کلام راگ گوڑی، رام کلی اور بیروں وغیرہ میں ہے۔ اپنے نظریات کو لفظوں کی مالا میں پرو کر عوام تک پہنچانے میں گورکھ ناتھ نے خوب کمال دکھایا ہے۔ انہوں نے فی البدی جو الفاظ منہ میں آئے نظم میں ڈال دیے۔ کہیں کہیں شعری حسن کا جمال بھی دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں عورت کا ذکر نہیں کیا گیا یا وہاں جہاں جوگیوں کے لیے پند و نصائح نہیں کیے گئے۔ گورکھ کی شاعری کو ہم دائمی یا کلاسک کی ذیل میں شامل کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آدرشوں کو لفظوں کا جامہ پہنا کر اپنے عہد کی جامد روایات کو للکارا اور دوسری جانب سماج کو نئی راہ دکھائی۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاعری جس میں نظریات کا پروپیگنڈا کیا جائے وہ کلاسک کا درجہ نہیں پا سکتی، تاہم گورکھ کی شاعری کو ہم پروپیگنڈا شاعری کی ذیل میں نہیں لا سکتے کہ انہوں نے اپنے کلام میں کئی عالمگیر سچائیوں اور اپنے عہد کی ضرورتوں کو بیان کیا ہے۔ پنجابی کے علاوہ آپ کا کلام گجراتی اور ہندی زبانوں میں بھی ملتا ہے۔